हुकूमत ने ऑपोजिशन के TOR एंटी नवाज शरीफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिए, साथ ही मुशावरत की दावत भी दे दी। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते कि इस मसले का हल निकले। उधर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर एतजाज अहसन कहते हैं मुल्जिम TOR खुद कैसे बना सकता है, मामला सुलझने के करीब जा रहा है या उलझने के। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने MQM कारकुन आफ्ताब अहमद की रेंजर्स हिरासत में हलाकत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब DG रेंजर्स सिंध ने भी मुबैना तौर पर मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकाती कमेटी बना दी। आफ्ताब अहमद की हलाकत दौरान हिरासत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में रेंजर्स लॉ अफसर का मौक़िफ़। और खवातीन से बदसलूकी या फिर पार्टी इख्तलाफात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में 8 मई को तयशुदा जलसा 20 मई को करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों में खवातीन से बदसलूकी को नून लीग के गुंडों की कारस्तानी करार दे दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पंजाब में इख्तलाफात की खबरें भी गर्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। हुकूमत और ऑपोजिशन इस वक्त आपको मैं ना मानूं की डगर पर चलते दिखाई देते हैं। ऑपोजिशन ने जहां पनामा तहकीकाती कमीशन के लिए हुकूमती टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मुस्तरद किया, वहीं ऑपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आज हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। अब से कुछ देर कबल आपने वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर कानून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब फरमा रहे थे कि ऑपोजिशन के तैयार करदा TOR का मकसद नवाज शरीफ साहब को सिंगल आउट करना, सिर्फ एक शख्स के गिर्द घेरा तंग करके हुकूमत को मफलूज कर देना है। उन्होंने ये भी कहा कि इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत लोगों को कंफ्यूज और सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट ना किया जाए। उन्होंने कहा ऑपोजिशन का एक धड़ा ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि इस मसले का कोई हल निकले। वफाकी वज़ीर कानून ये कह रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस से ऑपोजिशन की बदनीयती झलकती है। दूसरी जानिब हमने एतजाज अहसन साहब को सुना, वो ये फरमा रहे थे कि मुल्जिम TOR खुद कैसे मुरतब कर सकता है। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन इस वक्त हमारे सामने ये है कि 1-1 के स्कोर पर मौजूद हुकूमत और ऑपोजिशन अब किस नुक्ते पर, किन बुनियादों पर मुशावरत करेंगे। वो मुशावरत जिसकी दावत चौधरी निसार साहब इन TORs को मुस्तरद करने के बाद दे रहे हैं। और फिर ये कि मौजूदा सूरत हाल को अगर एक सियासी डेडलॉक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिदुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है चौधरी साहब की और जाहिद हामिद साहब की, जलसे का जिक्र PTI का, गिले शिकवे उसके अंदर मौजूद थे। पहले तो वजाहत करें, मुस्तरद कर दिए हुकूमत ने TOR, बाज़ाब्ता ना सही उसूलन तो कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी पढ़े होंगे ये जो TOR हैं और भी लोगों ने ज़ाहिर है पढ़े हैं। आज उस पर तबसरे भी आए हुए हैं, बहुत सारे अखबारात में भी आए हुए हैं। मतलब ये कहीं से TOR नज़र तो नहीं आते, इसलिए तो ख्वाहिशात का एक मंबा है और उन ख्वाहिशात का टारगेट सिर्फ एक शख्स की ज़ात है जिनका नाम नवाज शरीफ है, जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो शख्स जिसका पनामा लीक्स में नाम ही नहीं है, जबकि इनका TOR ये कहता है कि इसको इन्होंने वैसे तो पनामा लीक तक ही रखा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर इससे बाहर निकालेंगे तो जो उनके साथ खड़े हुए हैं। आप आखिरी बात पहले कर लेना कि मुस्तरद तो कर दिए। नहीं, इसके बावजूद देखें हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। मुस्तरद करने के बावजूद मुस्तरद तो मतलब कि ये इस काबिल ही नहीं है ये जो TOR हैं कि इस पर कोई लंबी चौड़ी बात की जाए। अब मतलब वो उन्होंने पहले मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है सर। ये आपका मौक़िफ़ है, हुकूमत का। ऑपोजिशन ये नहीं कह रही है, वो कह रहे हैं हमने TOR बना दिए हैं, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, एहतसाब होगा, क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको लग रहा है ना वज़ीर आज़म सिंगल आउट हो रहे हैं। ऑपोजिशन की 9 जमातों को ऐसा हरगिज़ नहीं लग रहा। नहीं, अब आपने अभी खुद ही कहा, एतजाज अहसन कह रहा है कि जी मुल्जिम कैसे बना सकता है, तो इसका क्या मतलब है? वो उनसे जो अग्रीव जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, चाहे वो फर्स्ट फैमिली है, उनसे मुतल्लिका लोग हुकूमत में बैठे हैं, उस फैमिली के सरबराह। अगर इल्ज़ामात की बात है तो इल्ज़ाम तो यही है पनामा लीक में जिसका जिक्र है, एक बात। नंबर 2 बात ये कि वहाँ पे ऑफशोर कंपनियाँ हैं, वो तो 250 लोगों की हैं ना। अच्छा, ऑफशोर कंपनियां होना दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये कोई गैर कानूनी काम है, ठीक है। अब तो सवाल यही है ना कि वहाँ पैसा कैसे गया, क्या गया, क्या नहीं गया, यही है ना। आपने अभी कुछ भी नहीं हुआ और एक ऐसा आदमी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, जिक्र ही नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है, आपने कहा कि जी तुम मुल्जिम हो। क्यों भाई?
اچھا پھر آپ مطلب کہ چالاکی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تیزی دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے تمام ایک ایک آدمی کو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو کسی بھی لحاظ سے اس کے اوپر ذرا سا ٹی او آر کا وزن آ سکتا ہے، اس کو آپ باقاعدہ لکھ کے نکال لیتے ہیں۔ اب مجھے بات بتائیں کہ ملزم ٹی او آر نہیں بنا سکتا، مجرم بنا سکتا ہے؟ نہیں تو ٹی او آر تو کہہ رہے ہیں نا، جو پیناما کی حد تک تو کر لیتا ہے تحقیقات، وہ تو کہہ رہے ہیں ان کے ٹی او آر۔ نہیں میری بات سنیں نا، میں اور بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا میاں صاحب کو کہ ملزم ٹی او آر کیسے بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجرم بنا سکتا ہے۔ مجرم کون ہے؟ جنہوں نے قرضے معاف کرائے، ٹھیک ہے نا، پروف موجود ہے، ڈاکومنٹ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ہمیں اس بنیاد پہ کہ ہماری آف شور کمپنی ہے، ہمیں ملزم یا مجرم جو بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اگر قرضوں کا معاملہ ہے تو پھر اس پہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں پھر تو ٹی او آر کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کارروائی کی طرف جائیں نا، اور اس کا تعلق پیناما سے تو ہے بھی نہیں، ان دونوں کو ہم ملا کے کیوں دیکھیں؟ بات اصل میں پیناما نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہونا چاہیے اس ملک میں۔ بات پاناما کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ اپوزیشن کے مطالبے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں بات کہہ رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ہم وہ پارٹی ہیں، اگر یہ کام اس وقت کوئی اور پارٹی ہوتی نا، وہ کبھی بھی نہ اس کی کمیشن کی بات کرتی۔ ہم نے جس وقت دھاندلی کا ہم پہ الزام لگا، ہم نے کمیشن بنایا، کیوں؟ ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی، اور آپ کو معلوم تھا ہم ٹی او آر بنائیں گے اور اپوزیشن کہے گی ماشاءاللہ لبیک ہم حاضر ہیں۔ بات یہ نہیں ہے۔ ابھی بھی اس میں آئیڈینٹیکل بات میں بتا رہا ہوں، ابھی بھی ہم نے کہا نا کہ کمیشن بناؤ۔ سپریم کورٹ تو کسی کا انڈر میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ڈیمانڈ لیکن اپوزیشن کی تھی، اپوزیشن کی تھی نا۔ اچھا اپوزیشن پیچھے پھر کیوں ہٹ گئی اب؟ نہیں اپوزیشن تو ٹی او آر کی، وہ کہتے ہیں مشاورت نہیں کی آپ۔ نہیں مشاورت کی بات نہیں ہے، ہمیں انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ اپوزیشن نے ہمیں کہا تھا کہ آپ چیف جسٹس کو لیٹر لکھ دیں۔ آپ نے یہ سمجھا کہ مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ٹی او آر پر؟ نہیں، ہم نے تو ایک اور کام کیا نا، اس اپوزیشن کا ہم نے کام کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جی اگر آپ مزید کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو مرضی ٹی او آر بنا۔ یہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ڈائریکٹ کر رہی ہے، یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ اب آپ کس بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں مشاورت کی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بھیج دیا جو بھیجنا تھا سپریم کورٹ کو، آپ کے ٹی او آر اچھے برے ہمیں تو نامنظور ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بات تو دیکھیں نا یہی ہے نا، ہم تو بھیج چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نے دھاندلی نہیں کی، لیکن ہم نے بات کی ان سے، بیٹھ کے کاغذوں کا بھی ایکسچینج ہوا، سب کچھ ہوا، بڑی شقوں پہ بھی بات ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے جینوئنلی لوگ ہیں۔ اس ریت کو برقرار رکھنا تھا نا مشاہد صاحب، تاکہ آج یہ پریس کانفرنس نہ کرنا پڑتی۔ کیوں پریس کانفرنس کیوں نہ کرنا پڑتی؟ پریس کانفرنس کا جو اور ہو رہی ہے ان کا جواب نہیں دینا کہ ہم پالیٹکس میں ہیں، ہم کوئی کرکٹ تو نہیں کھیل رہے ہیں یہاں پہ، یہ گلی ڈنڈے کا میچ تو نہیں ہے نا بھائی۔ سیاست ایک طرف سے بات ہوگی تو جواب غزل تو ہوگا نا۔ اس کا بہرحال جواب یہ ہے کہ حکومت سچویشن کو ڈیفیوز کیا کرتی ہے، مزید سیاسی درجہ حرارت کو بڑھانے کا کام تو نہیں کرتی نا حکومت، یا کرتی ہے؟ نہیں، اس میں ہم نے کوئی درجہ حرارت نہیں بڑھایا، ہم نے قوم کو انفارم کرنا ہمارا کام ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی گمراہ کرے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں، اپوزیشن بھی میں پوری نہیں کہوں گا، اپوزیشن میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں، ایون پیپلز پارٹی میں بھی میرا خیال ہے وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں اچھا بھلا ڈویژن ہے اس ایشو پہ، ایک دو لوگ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھو نا، بات یہ ہے ایسے ٹی او آر بنائے جا رہے ہیں کہ کوئی ایل پی جی کی بات نہ کرے، کوئی ان کے ٹیکسوں کی بات نہ کرے، کوئی کمیشن کی بات نہ کرے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پیناما تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی بات پر آتا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے وزیر اعظم سے یہ ایک سیکنڈ، پاناما کے علاوہ بھی تو آف شور کمپنیاں ہیں نا، تو سر آپ اس کے لیے ایک الگ کمیشن بنا لینا۔ نہیں الگ کیوں بنائے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں پیناما ٹرائل یہی ہوتا رہے گا اس ملک میں، ایک ہی دفعہ ہو جائے نا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن بڑے عرصے سے، پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ 100 سال چاہیے یہ کام کرنے نہیں، کوئی 100 سال نہیں چاہیے۔ کس نے کہا 100 سال چاہیے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، مجھے یہ جو آرگومنٹ ہے، یہ اپوزیشن اور میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت اس کے برعکس کیوں کہتا تھا؟ جب ہم یہ کہتے تھے کہ پرویز مشرف کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تو یہ کہتے تھے 1947 سے کرو،
ایڈس کے خلاف کرو، ایبیٹس کے خلاف کرو، اب وہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کے خلاف کرو. ہم یہ کہتے تھے کہ شروع کرو. میں ایک مختصر بریک لوں. آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی احتساب ہونا ہے تو ونس فار آل ایک ہی موقع پر کرپشن کے خلاف ہو. پناما کیا ہے؟ کسی شخصیت پناما سے کوئی چیز بریک لے کے واپس پناما سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی. بالکل. میں ایک مختصر بریک لے لوں ناظرین. اگر پناما سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا، وزیر اعظم کو حکومت کے بقول اپوزیشن ٹی او آرز میں سنگل آؤٹ کر رہی ہے اور حکومت کے بقول وزیر اعظم کا نام پیناما پیپرز میں ہے ہی نہیں، تو پھر خوف کس بات کا؟ مشاہد صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب، اگر وزیر اعظم کو سنگل آؤٹ کر رہی ہے اپوزیشن اور وزیر اعظم کا نام پیناما پیپرز میں نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، 3 مہینے کے اندر تعین ہو جائے گا وزیر اعظم نے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط نہیں کیا، اور پہلے سے زیادہ مضبوط اور توانا وزیر اعظم ہمارے سامنے ہوں گے. نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ چند لوگوں کی خواہشات پہ یہ ملک نہیں چلے گا. سر یہ چند لوگ نہیں ہیں. چند ہی لوگ. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ بالآخر سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اس سے معتبر ادارہ نہیں ہے. تو جب سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے دیکھیں نا، تو پھر کیوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پھر بھی کہ چند لوگ ہی ہیں جو الیکشن ہارے ہیں بڑی بری طریقے سے. ٹھیک ہے، وہ اندر سے وہ آگ جو ہے نا، وہ پیاس جو نواز شریف بطور پارٹی الیکشن ہارے، کوئی ایک آدھ شخصیت جو الیکشن ہارے؟ شخصیت ہے، یہ اعتزاز آ رہا ہے. میں صاف بات کرتا ہوں نا، یہ 6,800 ووٹ لیے ہیں اس دن سے دھاندلی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب کہ حالانکہ 2002 میں میاں نواز شریف کی تصویر لگا کے جیتے تھے، ہم نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنے طور پہ جیتے. پھر انہیں اگر ایسا کوئی بدلا وہ 2013 کے دھرنے میں لیتے. دھرنے میں کیا ہوا؟ انہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جمہوریت ہمارے ساتھ بھی کیا مطلب ہمارے ساتھ بھی ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ بظاہر تو انہی کے ساتھ تھے. اچھا، مطلب انہوں نے دھرنے کو اس وقت بھی سپورٹ وہ کرتے رہے. وہ تو آخر میں پارٹی ایک لائن تھی ان کی، انہوں نے بہت خراب تقریر کر کے، یاد ہوگا میاں صاحب کے خلاف، اور بہت ساری باتیں کر کے انہوں نے وہ جو ہے نا وہ دودھ کے اندر ملا کے مینگنیاں وہ دی تھیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. دیکھیں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. یہ جو انصاف اور اصول ہوتا ہے نا، یہ یونیورسل اس کے پیمانے ہوتے ہیں، یہ اسپیسیفک نہیں ہوتے. کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ کیوں کرپشن کے خلاف وہ انویسٹیگیشن شروع نہیں کرانا چاہتے؟ کیوں؟ سر یہ بحث ہو سکتی ہے نا، لیکن آپ اس کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے انہوں نے استعفیٰ نہیں مانگا وزیر اعظم کا؟ وہ ایک ایکٹ لانے کی بات کر رہے ہیں جو پارلیمان سے آنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی میں کرپشن کی بھی ہے اور کرپشن کو روکنے کی کوشش نہیں کی. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ٹی او آر بنا دیے کرپشن کے خلاف، نواز شریف کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہم سارے بندے جائیں گے. یہی میرا نقطہ ہے سر. وہ کہہ رہے ہیں نا 1985 سے لے کر اب تک انکم ٹیکس گوشوارے، اثاثہ جات، اگر یہ موقع ہے وزیر اعظم نے گوشوارے جمع کرا رکھے ہیں، سب ریکنسائل ہو جائے گا، مسئلہ ختم. ہاں تو کریں نا، ہم نے کب منع کیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں 70 سے کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کب منع کیا؟ ہمارے ٹی او آر دیکھیں آپ نے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پہلے نہ کرو یا سب کا ایک ساتھ کر لو. آپ دیکھیں یہ بچوں والی بات ہے. وزیر اعظم کا کیوں ہو؟ پہلی بات تو یہ وزیر اعظم کا اخلاقی معیار باقی عوام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اخلاق، پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا درس عمران خان دے تو اخلاقیات جو ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بنے گا کیا؟ مجھے بتائیے اخلاقیات کا. اگر عمران اخلاقیات، لیکن پھر یہ عمران خان صاحب، میں پھر دہراتا ہوں، یہ اپوزیشن متفقہ اپوزیشن، کوئی متفقہ اپوزیشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں، تو بھائی آپ کرپشن کے خلاف کریں گے. پاناما لیک کے خلاف اگر آپ کر رہے ہیں تو پاناما لیک میں سے جو چیز نکلی ہے وہ یہ نکلی ہے کہ لوگوں کی آف شور کمپنیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی وہ تو بے نظیر کا بھی نام ہے اس میں. ٹھیک ہے، وہ تو اب حیات نہیں ہے نا. حیات ہوئے نہ ہوں، رحمان ملک تو حیات ہے نا. 34 کمپنیاں تو سیف اللہ کی ہیں. سر کہاں وزیر اعظم کا ذکر ہو، کہاں آپ رحمان ملک صاحب کا حوالہ دے دیں. وزیر اعظم کا ذکر ہو، آپ علیم خان صاحب، مطلب موازنہ نہیں ہو سکتا. موازنہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. میں تو کہہ رہا ہوں ان کے نام ہے، پرائم منسٹر کا نہیں ہے. آپ اچھا دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب. مجھے آپ ایک بات سمجھائیں، آپ سمجھائیے 250 لوگوں کے نام ہیں، آپ 248 کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے نا، کیا مسئلہ ہے کوئی؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ انصاف ہے کیا کہ آپ نے 2 بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے،
جن کا ہے وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ تو پرائم منسٹر نہیں ہے. بھائی میں کب کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر نہیں ہے, سابق وزیر اعظم تو ہے نا. وزیر اعظم جب کہتے ہیں میں خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں, قوم سے خطاب, تو ان کا کیا مطلب ہوتی ہے اس بات کی, میں کیسے پیش کر رہا ہوں خود کو احتساب کے لیے؟ یہ احتسابی کے لیے پیش وہ جو کمیشن بنا ہے, کمیشن, اور کیا. اب مجھے بتائیں, اب مشاورت حالانکہ بغیر وجہ کے نہ ان کی کوئی آف شور کمپنی ہے, نہ کہیں نام ہے, کچھ نہیں ہے. میں تو میرا سوال اور ہے, میں کہتا ہوں کہ بالکل سمم بکمن امیون فہم لائر جو ان 248 کے بارے میں, یہ کون سا انصاف ہے؟ اب جیسے مشاورت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, چودھری نثار صاحب دے رہے تھے, وہ یہی بات کریں گے آپ اعتزاز احسن کے سامنے یا دوسری بات یہ ہے کہ انہیں سمجھائیں گے اور ان میں سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی جائیں گے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, پیپل پارٹی میں بھی ہیں, کچھ ہیں مطلب کہ اپنا اپنا کام بھی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دکھا بھی رہے ہیں ساری دنیا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی کی قیادت کی نظر ہوگی اس پہ ضرور. دیکھیں نا, یہ جمہوریت کے خلاف ہے میرے نزدیک. یہ سارا کچھ جو ہے نا, ہم نے کنٹینیوٹی جو پچھلے 5 سال حکومت چلی ہے نا, اس کے باوجود ہم نے کہیں پہ حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود کہ پنجاب میں گورنر رول لگا, پنجاب اسمبلی کو تالے لگے, ہم نے نہیں گرایا. اس کا ثبوت کیا ہے کہ لاہور سے لاکھوں لے کے گجرانوالہ آئے, جب یہ مسئلہ حل ہو گیا واپس چلے گئے. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, میری بات سنیں, یہ کر رہے ہیں. یہ میرے لحاظ سے یہ جو غیر جمہوری لوگ ہیں, جو پرویز مشرف کے دور میں وزیر رہے, کچھ ویسے اس کے حمایتی رہے, وہ سارے مل کر نواز شریف ہٹ جائے. مسئلہ یہ ہے, نواز شریف کو پتہ کون ہٹا سکتا ہے؟ نواز شریف کو یہ نہیں ہٹا سکتے. نواز شریف کو اللہ کی ذات یا پھر اس ملک کے عوام. نواز شریف صاحب کو ٹی او آرز تو نہیں ہٹا سکتے نا, ایسے ٹی او آر میں ٹی او آر سے آگے نکل جائیں. نواز شریف بھی ہٹ سکتا ہے, انسان ہے, لیکن پاکستان کے عوام ووٹ کے ذریعے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور نواز شریف کے دور میں کرپشن نیچے آئی ہے, ایک کیس نہیں پکڑا گیا. میرا آپ سے آخری سوال, اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے ٹی او آرز حکومت نہیں مانتی, تو ایک پلان بھی ہے ہمارے پاس. اپوزیشن اگر اب آپ کی بات نہیں مانتی, پلان بھی ہے حکومت کے پاس, آگے کیسے جانا ہے؟ آگے ہم جیسے 3 سال سے چل ہی رہے ہیں نا بھائی, آگے ہی جا رہے ہیں نا. ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو گئی ہے, بلوچستان کراچی کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, انرجی پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں, میگا واٹ بھی بن رہے ہیں, بجلی بھی پہلے سے زیادہ مل رہی ہے, انڈسٹری بھی فلورش ہو رہی ہے, ریزرو بھی بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, ہر چیز ہو ہی رہی ہے نا. اس پہ کوئی سی پیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, گوادر ہو رہا ہے. اپوزیشن کے پلان بھی سے کوئی خدشہ نہیں ہے؟ اپوزیشن دیکھیں, اپوزیشن برائے اپوزیشن کر رہی ہے, اور نواز شریف نے اصل میں بڑی تکلیف پہنچائی ہے. ایسے لوگوں کو اس بری طریقے سے شکست دی ہے, ٹھیک ہے, کہ انہیں خواب میں بھی وہ شکست نظر آتی ہے. وہ اس شکست کا بدلہ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں, میدان میں لیں بدلہ. بہت شکریہ. میدان میں بدلہ لے سکتے ہیں, ایسے نہیں لے سکتے. سینئر رہنما فرما رہے تھے کہ ٹی او آرز کی عقب میں ان کو کچھ شخصیات کی جو خلش ہے ان کے دل میں, وہ کار فرما نظر آتی ہے, اور ان کے مطابق اپوزیشن کا جو بھی پلان ہو, حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. ایم کیو ایم کے کارکن کی رینجرز کی حراست کا معاملہ اس وقت خبروں میں ہے, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کارکن کی رینجرز حراست میں ہلاکت کی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ایک اور اہم خبر, تحریک انصاف کا 8 مئی کو فیصل آباد میں جلسہ اسکیجول تھا, لیکن اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلسہ 8 مئی کے بجائے 20 مئی کو کیا جائے گا, اور اس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی پریشانی کہ ان کے لاہور اور اسلام آباد کے جلسوں میں خواتین سے جو بدسلوکی ہوئی, اس کے بعد وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک خیبر پختونخوا کی حد تک جلسے کیے جائیں گے. مگر ساتھ ہی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مقامی قیادت جو کہ پنجاب کی ہے, اس کے آپسی اختلافات وجہ بنے ہیں اس جلسے کے التوا کی. اطلاعات کے مطابق شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ سینئر رہنما تحریک انصاف کے, انہوں نے اس جلسے کے حوالے سے اپنا ایک نمائندہ نامزد کیا اس کے انعقاد کے لیے, لیکن اس کے ساتھ مقامی قیادت نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. اس صورتحال کو دیکھ کر تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ فی الوقت یہ جلسہ 8 مئی کو نہ کیا جائے. تو تحریک انصاف بہرحال ان دونوں صورتحال پر, اندرونی اختلافات ہوں یا اس کے جلسے میں خواتین سے ہونے والی بدسلوکی ہو, کس حد تک پریشان ہے. تحریک انصاف کی رہنما انباز صاحبہ ہمیں جوائن کریں. دلیپ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو اب یہ جلسہ 8 کے بجائے 20 کو منتقل کر دیا گیا, تو خان صاحب موجودہ صورتحال سے
پریشان ہیں, دل برداشتہ ہیں, کیا وجہ ہے, چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم تو بہت ہی چارجڈ اپ ہیں اور خان صاحب بھی, بیکاز ہمارا جو سٹانس ہے 20 سال کا, شروع ہی ہم کرپشن پہ اور ناانصافی پہ ہوئے تھے اور ہم پہلی جماعت تھے, اور آج وہ مقام ہے کہ ساری جماعتیں مل کے, پوری اسمبلی مل کے کہہ رہی ہے کہ جی یہ کرپشن کے اوپر احتساب ہونا چاہیے. تو ہماری تو جو اسپرٹس ہے وہ بہت ہائی ہے. میں 2 چیزیں کلیئر کروں گی. ایک تو یہ کہ جو خواتین کے ساتھ ان 2 جلسوں میں ہوا اس پہ بہت ہی مذمت ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں دفعہ ہوا اور ہم اس کی تحقیق کرا رہے تھے, اور اس تحقیق میں آپ نے بھی میڈیا پہ دیکھ لیا کہ پتہ چلا کہ یہ پلینڈ جس کو کہتے ہیں نون لیگ کی ڈسٹرکشن کی, کہ ہمارے جلسوں میں خواتین نہ آئیں, اور ایک جس کو کہتے ہیں ان کا پرانا جو مٹی اچھالنے والا طریقہ ہے اس کی ایک سازش ہے. تو ہم نے پولیس کو بھی اور پنجاب پولیس اور سب کو کہا ہے کہ جی جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کون ہے اور ان کو سزا نہ دی جائے ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اس لیے یہ جلسہ جو ہے ایف آئی آر کروا دی پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پر؟ جی ایف آئی آر کروا دی تحریک انصاف نے بالکل الزامات پر؟ بالکل اس پہ ایف آئی آر کرائی گئی ہوئی ہے. پرسوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ہمارے شعیب صدیقی صاحب بھی تھے اور ہماری جو باقی کارکن خواتین بھی تھی, انہوں نے بھی اس پہ ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہے. ہماری اپنی انویسٹیگیشن کمیٹی بھی آ گئی, آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں جس میں نون لیگ کے جو بندے ہیں وہ ہماری یہ مفلر پہن کے ہمارے رنگوں کے اور کہہ رہے ہیں نواز شریف زندہ باد اور اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو ہم اس کو بڑی سیریسلی لے رہے ہیں, ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا جو گندا چہرہ ہے یہ اور بے نقاب ہوگا کہ یہ ہماری خواتین کے ساتھ دیکھیں, یہ اپنے مقاصد کو چھپانے کے لیے اور اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. ایف آئی آر آپ نے بھی کرا رکھی ہے, آپ کے دوسری ایک ایف آئی آر بھی درج ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں عمران خان صاحب کو ضرورت پڑی گرفتار کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے جب اسلام آباد کے جلسے میں بدسلوکی ہوئی تھی تو تحریک انصاف نے کہا تھا اب لاہور کے لیے ہم انتظامات بہتر کریں گے, الگ انکلوجر بنائیں گے. سو کیا ہوا, آپ لوگ یا تو جلسے کی طرف نہ جاتے جب تک پہلے جلسے کی صورتحال جانچ نہ لیتے, تو آپ کی انتظامی ناکامی نہ سمجھیں ہم لاہور کے جلسے کو؟ پھر دیکھیں آپ ویڈیو بھی دیکھیں اور اچھی طریقے سے آپ پورے سیکوینس کو دیکھیں. جلسہ جب اوور ہو گیا اور بالکل خواتین جو تھیں وہ صاف سامنے نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی حد چاروں طرف سے وہ پروٹیکٹڈ تھی. جلسہ جب اوور ہو گیا اور خواتین جب باہر جا رہی تھیں تب یہ غنڈے آئے, اور یہ بڑا کلیئر ہے اس ویڈیو پہ, آپ بھی دکھائیں اپنے پروگرام میں کہ وہ نعرے مارتے ہوئے آئے اور انہوں نے زبردستی جب اس وقت جب جلسہ گاہ خالی ہو رہی تھی یہ اٹیک کیا ہے. تو یہ اس وقت ہوا ہے, پلانڈ ہوا ہے, پوری سازش کے ساتھ ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورا بے نقاب کر کے ان کا صحیح چہرہ دکھایا جائے. اور یہ بے نقاب کرنے کی ذمہ داری آپ کس پر ڈال رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ہم نے ایف آئی آر کرائی ہے اور ہم نے 7 ثبوت دیے ہیں, ہم نے ویڈیوز دی ہیں, اور ہم نے پولیس کو کہا ہے کہ جی اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ بتا دیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اگر آپ حکومت کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تو اس پہ کارروائی کریں پھر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس کا جو حشر ہوا ہوا ہے. خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو آپ پنجاب پولیس پر اعتبار نہیں رہا اس لیے فی الوقت ہم وہاں جلسہ نہیں کریں گے. مجھے صرف اب یہ بتا دیجئے, یہ ساتھ ہی جو خبریں ہیں کہ مقامی قیادت میں اختلاف ہے, اب جلسے کے منتظمین کے حوالے سے تعاون نہیں ہو رہا تھا اس لیے جلسہ آگے کر دیا آپ لوگوں نے, تو اس پر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں اس میں بڑا سمپل ہے, اگر ہمارے الیکشنز میں اختلاف ہے, 2 دھڑے بنے ہوئے, تو ہم تو بڑا اس کو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی واحد جمہوری جماعت ہے. جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں الیکشن لڑنے گیا ہوں. اختلاف تو ہوگا, تو وہ لاہور میں بھی تھا, اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی تھا, تو فیصلہ آباد کا ہم کیوں ایسے آگے پیچھے کرتے؟ بالکل ہمارے اندر ایک جمہوری جماعت ہے, ہمارے اندر الیکشن کا ایک سما تھا, ہمارے اندر اختلاف رائے ہے, لیکن جلسہ اس وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا, ورنہ تو وہ پہلے 2 جلسے ہی نہ کرتے ہم. بالکل ہماری جماعتیں کٹھی ہو جاتی ہیں, سارے دھڑ کٹھے ہو جاتے ہیں جب ایک کامن کاز اور گول آتا ہے, اور وہ کامن کاز اور گول یہ ہے کہ 20 سال جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کیا کرپشن کے خلاف, وہ اس کا وقت آ گیا. ایف آئی آر قرار تحریک انصاف نے تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں. گو کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین یہ فرماتے ہیں کہ ان کو پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تحقیقات پر خان صاحب اور تحریک انصاف کس حد تک اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. مجھ سے بریک کے بعد ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد صاحب کا
जिक्र करेंगे जिनकी हलाकत हुई है रेंजर्स की हिरासत में, और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने अब इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, रेंजर्स हिरासत में एमक्यूएम के कारकुन आफ्ताब अहमद की हलाकत के बाद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने अब इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, और ISPR के मुताबिक उनके अल्फाज हैं कि जस्टिस मस्ट बी डन, यानी इंसाफ हर सूरत होना चाहिए। दूसरी जानिब DG रेंजर्स की जानिब से हमने इकदाम देखा कि उन्होंने मुबैना तौर पर जो मुलविस एहलकार हैं जिनकी तादाद नहीं बताई गई है उनको मुअत्तल कर दिया है, और उन्होंने भी अपने तईं इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब MQM का मानना यह है कि रेंजर्स के तशद्दुद से ये हलाकत हुई है। रेंजर्स के लॉ अफसर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जो मौक़िफ़ अपनाया है उसके मुताबिक आफ्ताब अहमद की रेंजर्स हिरासत में हलाकत ज़रूर हुई है, लेकिन ये दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इंतहाई संजीदा मामला है, चूँकि मौत के असबाब का तयन होना अभी बाकी है। इससे यकीनन रेंजर्स की और कराची ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी पर ज़रब आ सकती है। बहरहाल MQM आर्मी चीफ के आज के ऐलान के बाद कितनी मुतमईन है? अमीनुल हक साहब MQM के रहनुमा हैं और मेंबर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के, हमें ज्वाइन करें। अमीनुल हक साहब, MQM कुछ मुतमईन है आर्मी चीफ के इन तहकीकात के अहकामात के बाद? देखिए जी, आर्मी चीफ का जो बयान आया है MQM एज ए पार्टी उसे वेलकम करती है, खुशाइन करार देती है। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। MQM से गुज़श्ते 3 सालों से, MQM तो वाहिद सियासी पार्टी थी जिसने गुज़श्ते 3 साल पहले जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ इसने ऑपरेशन की हमायत की, और MQM ने कहा कि कोई भी क्रिमिनल, चाहे वो किसी भी पार्टी में, आइदर इट इज एन MQM, पीपल्स पार्टी, ANP, किसी जमात में भी है, क्रिमिनल को क्रिमिनल के तौर पे डील करना चाहिए और सियासी वर्कर को सियासी वर्कर की तरह लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे ये कराची ऑपरेशन आगे बढ़ता चला गया, MQM के ऊपर नजला ज्यादा गिरता चला गया, और आज जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली MQM के 170 से ज्यादा कारकुनान लापता है। यकीनन ये अब MQM के कारकुनान, MQM के वहां में शहर के लोग सवाल पूछते हैं कि उन्हें 170 आदमी को कौन ले? अमीनुल हक साहब, मैं कता कलामी कर रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं कि बहरहाल आपको इत्मीनान है आर्मी चीफ की जानिब से तहकीकात के हुक्म के बाद, लेकिन आप जिस मसले की बात कर रहे हैं उसके लिए तो वो शिकायत इजाला कमेटी एक बनवाई गई थी, आप लोग असम्बलियों से गए थे, वापस लौटे थे, कहाँ गई वो शिकायत इजाला कमेटी? हाँ, देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि क्योंकि MQM एक जमहूरियत पसंद जमात है और हर अमल वो सियासी तरीके से करना चाहती है, और इसी सियासी तरीक़ेकार के अहम मुताबिक हमने असेंबली से मुतालबा किया और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक GRC बनी, ग्रीवेंसेस कमेटी बनी। लेकिन आप देखें कि उस ग्रीवेंसेस कमेटी को बने हुए 4 माह गुजर चुके हैं, बाकायदा उसका ऐलान भी कर दिया गया, MQM ने भी अपने नुमाइंदे नामजद कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 माह गुजरने के बावजूद भी उसका कोई इजलास मुनक्कद नहीं किया जा सका। इसीलिए हम अरबाब इख्तिदार से, मतलब वफाकी वजीर दाखिला है, वजीर आजम साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन तमाम लोगों से बाहर अपील की है कि खुदारा एक ग्रीवेंसेस कमेटी बना दी जाए। अगर MQM के किसी भी कारकुनान के हवाले से गवर्नमेंट को या रेंजर्स के जराए को या कानून नाफिज करने वालों का हवाले से कोई शिकायत है तो ग्रीवेंसेस कमेटी में ले आए। अमीन साहब, ये कहना फिर दुरुस्त है ना कि MQM ने इस कमेटी के कयाम के ऐलान को अपनी कामयाबी समझ लिया, अमलन फाल MQM नहीं करवा सकी इस कमेटी को? देखिए, आप इस बात को ध्यान में रखें कि MQM इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। हम एक सियासी पार्टी, मसाइल हल करने की जिम्मेदारी रियासत की होती है, मसाइल हल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हम सियासी पार्टी के तौर पर एक मैचर रोल अदा कर रहे हैं। आप इस बात को देखें कि MQM के कारकुन 3 तरीन कारकुन शहीद कर दिया गया, लेकिन MQM ने क्या अमल किया? इस पूरे शहर कराची में एक पत्थर ने किसी को मारा गया, एक टायर नहीं जलाया गया। MQM ने पुरअमन तरीका रखा। आज भी जब आज शहर कराची के 100 से मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया, MQM ने क्या तरीका रखा? एक समझदार, दिलजीवी, जमहूरियत पसंद सियासी पार्टी का रोल अदा करते हुए कराची के 100 मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरा हो रहा है, लेकिन किसी जगह पर भी ट्रैफिक तक को ब्लॉक नहीं किया गया, ट्रैफिक रवा दवा रखी गई, सारा शहर खुला हुआ है। तो हम तो जमहूरी तरीका अपना रहे हैं। बाहर यानी अब MQM ने सोचा, चूंकि ऑपरेशन जारी है, गिरफ्तारियां आज भी हुई हैं। जवाब भाई मुझे मुकम्मल कर लेना, ये उन तमाम
दीदा और नादीदा क़ुव्वतों के ऊपर डिपेंड करता है, ये पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है, ये तमाम NGOs पे डिपेंड करता है, ये तमाम आप जैसे जो सहाफ़ी हज़रात उनको नजर आना चाहिए कि देखो MKM के साथ ज्यादती हो रही है, MKM को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, MKM को समाजी कामों से रोका जा रहा है, लेकिन इन तमाम रुकावट के बावजूद MKM ने क्या तरीका अपनाया, जियो और जीने दे के आलमी असूल पे। ठीक है अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, सियासी जदोजहद का बहुत शुक्रिया। आपने वाला फरमा रहे थे अमीनुल हक साहब, जहां MKM को इत्मीनान है कि अब आर्मी चीफ ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है, वहीं मुतालबा ये कर रहे थे कि वो शिकायत इजाला कमेटी जो कि बनाई गई थी MKM के कहने पर और इसी किस्म के मसाइल को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी, MKM के कारकुनान की गिरफ्तारी, मावराए अदालत कत्ल होने की शिकायत, उसको फाल किया जाए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।